just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. The shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper. I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. भारत और पाकिस्तान में जंग बंदी मैंने कराई। दोनों मुल्कों को तिजारत का कहकर जंग बंदी कराई। जनूबी अफ्रीका के सदर की अमेरिकी सदर से ओवल ऑफिस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, अफसोस के साथ कहता हूं, जंग बंदी के बाद भारत में कहा जाने लगा ये ट्रंप का कसूर है। इसके बरक्स पाकिस्तान के लोग और लीडर अजीम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा का क्वेटा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुशदार वाक़े के ज़ख्मियों की आयादत की। मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। दहशतगर्द हमले इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोच है। ऐसे दहशतगर्द गिरोह भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आलमी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून इक़दार के खिलाफ है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर क्वेटा की वफ़द को बहिमाना हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। भारत के हवारियों का बच्चों पर बुज़दिलाना वार। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का खुशदार में हमला। स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी। धमाके में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान और केपी में बुज़दिलाना कार्रवाइयां की। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई में स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमलों के मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाए। बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। खून बहाने वाले दहशतगर्द हमारे निशाने पर होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मुक़द्दस खून की कसम खाकर कहता हूँ, दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मज़म्मत। कहा, दरिंदे की सिरायत के मुस्तहिक नहीं। स्कूल बस पर हमला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। अमेरिका की खुशदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने कहा, बेरहमाना और सिफाकाना हमले की मजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। BLA मुकम्मल तौर पर भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत पैसा देता है, BLA और TTP यहाँ खुरेजी करते हैं। खुशदार वाक़े से मुतालिक शवाहिद सामने लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचल देंगे। कोई भी तहरीक बच्चों को निशाना बनाए तो वो कमजोर हो जाती है। भारतीय हमले में हमारे बच्चे शहीद हुए। इन बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा, किसी पाकिस्तानी के शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने के सबूत हैं तो दिए जाएं। साबित करें बहावलपुर में दहशतगर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। हम दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने बालिग नज़री से रद्द अमल दिया, कशीदगी को बढ़ाने से रोका। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में बताया,
پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عسکری افسران میں رابطہ ہے اور مؤثر میکینزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے جانی و مالی نقصانات سے متعلق شفافیت دکھائی، کیا بھارت بھی اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی، بھارت کی اشتعال انگیزی بدستور جاری ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے اہلکار کو حیثیت کے منافی سرگرمیوں پر ملک چھوڑنے کا حکم۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ خصوصی تقریب میں شہداء کے درجات بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنا اعزاز قوم کے نام کر دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، فیلڈ مارشل کا اعزاز پوری قوم اور فوج پاکستان کو خراج تحسین ہے۔ شہداء بھارتی اشتعال انگیزی اور بزدلانہ جارحیت کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کی مدد کی، بھارت نے اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے۔ اطلاعات ہے اسرائیل کے لوگ بھارت میں تھے لیکن پاکستان نے فتح پائی۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ بھارت کسی بھی تیسرے ملک کے مذاکرات میں شرکت پر آمادہ نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جب بھی دہشت گردی پر مذاکرات ہوئے، دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر کریں گے۔ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ پہلا اٹیک ہی انوسنٹ سویلینز کے اوپر کیا، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، کسی میدان میں سامنے نہیں آ سکے۔ تو آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے آپشن یہ اپنی پراکسیز کے تحت یہ چھوٹی چھوٹی ڈسٹربنس کریں، لیکن میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر، کارنرز کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی چن چن کے ٹکا کے بھی ماریں گے، اس کے پلانرز کو نہیں ماریں گے۔ بھارتی پراکسیز اور ان کے سہولت کاروں کو چن چن کر ماریں گے۔ جنگ میں بھارت کو بہت نقصان ہوا، ریکور کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھارت بزدلانہ حملے کرے گا۔ سینیٹر فیصل باوڑا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنرل عاصم منیر کو قوم اور حکومت نے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے۔ سیاسی رہنما قوم کو متحد نہیں کر سکے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متحد کر دیا۔ سارے غیر اہم ہو گئے ہیں، صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر واپس عالمی سطح پر آ گیا، پاکستان کی فتح دنیا مان رہی ہے۔ دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوا۔ دنیا سمجھ رہی تھی بھارت طاقتور ہے، پاکستان کو شرمندگی ہوگی۔ کہا جاتا تھا جدید رافیل طیاروں کو کوئی گرا نہیں سکتا، لیکن ہمارے طیاروں نے بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا بنیان و مرصوص کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ سمیت سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان اسکول بس حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے، حملہ مودی سرکار کی گندی جنگ کا ثبوت ہے۔ سکھ فوج جرسی رہنما گروپتونت سنگھ کہتے ہیں، را پاکستان میں پراکسیز کو اسلحہ اور مالی امداد دے رہا ہے۔ ایودھیا اور ناگپور ہندوتوا دہشت گردی کے مراکز ہیں، یہ بھارتی سرحدوں سے باہر تشدد اور دہشت گردی کو برآمد کرتے ہیں۔ گروپتونت سنگھ کا پاکستان کی خود مختاری اور دفاع کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا عزم، کہا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹرائی لیٹرل راؤنڈ ہے جو بیجنگ میں آج ہوا ہے، مفصل اور کافی ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہیں تمام سبجیکٹ پہ۔ یہ طے ہوا ہے کہ جو چھٹا راؤنڈ ہے فارن منسٹرز کا وہ کابل میں ہوگا۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں اہم بیٹھک، سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، اجلاس میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
سفارتی روابط بڑھانے اور مؤثر رابطوں پر زور دیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقی کے فروغ پر عملی اقدامات پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا بیجنگ میں افغان وزیر خارجہ سے ملاقات مفید رہی۔ چھٹا سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس جلد کابل میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات، کہا چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا۔ چین پاکستان کا حلیم بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ قوم پرست کارکنوں کا مورو قومی شاہراہ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ زاہد لغائی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے نواب شاہ اسپتال منتقل۔ ورثاء نے کہا وکلا کی مشاورت سے دھرنا ختم کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار مورو میں لنجار ہاؤس پہنچ گئے، اہم اجلاس بلا لیا۔ مشہر و فیروز میں دفعہ 144 نافذ۔ مورو دھرنا مظاہرین پر سرکاری مدیریت میں دہشت گردی کے 2 الگ الگ مقدمات درج۔ دھرنوں کے بعد ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کا تبادلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ متاثرہ ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے مورو میں مشتعل افراد نے 8 سے زائد آئل ٹینکرز کو 6 گاڑیاں جلائیں۔ سندھ حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ۔ سیالکوٹ میں غیرت کے نام پر بیوی اور ایک شخص کو قتل کرنے والا گاڑی کھمبے سے ٹکرانے پر بھاگ نکلا۔ پولیس کے مطابق ہیڈمرالہ روڈ پر گاڑی سے خاتون اور ایک شخص کی لاش ملی جنہیں ملزم عمران نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا۔ ملزم لاشیں ٹھکانے لگانے جا رہا تھا کہ گاڑی محلہ بلووال کے قریب بجلی کے پول سے ٹکرا گئی۔ ملزم گرفتاری کے خوف سے گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، تحقیقات جاری۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے والا گھارو پمپنگ اسٹیشن بجلی کی خرابی کے باعث مکمل طور پر بند ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق گھارو پمپنگ اسٹیشن سے کراچی کو یومیہ 30 MGD پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ گھارو پمپنگ اسٹیشن پر 12 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بجلی کی خرابی دور نہ کی جا سکی۔ انٹرنیشنل میل آفس کراچی سے 37 کروڑ روپے مالیت کی سکون بخش گولیاں اندرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ نشاور گولیاں فرانس اور جرمنی سے آئے پارسل سے برآمد ہوئی جنہیں لوبے کے ڈبوں میں چھپایا گیا تھا۔ PCSIR لیب نے گولیوں کی تصدیق کر دی۔ اسمگلنگ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے لادھی 4 نمبر پر ڈیزل سے بھرا ٹینکر الٹ گیا۔ ٹینکر الٹنے سے بہنے والا ڈیزل سڑک پر پھیل گیا۔ مقامی پولیس نے فوری طور پر ڈیزل کو وقتی طور پر پھیلنے سے روک دیا۔ ٹینکر میں 50,000 لیٹر ڈیزل موجود ہے۔ فائر بریگیڈ طلب کر لی گئی۔ آپ نے یہ بات کس طرح اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ غلطی کر رہے ہو؟ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، غلطی ہے، غلطی۔ آپ نے ایک سرکاری بندہ مجھے کیسے بول رہے کہ تم نے 10 بھی دیا؟ سینٹ قائمہ کمیٹی اجلاس ایمن ولی اور چیئرمین پی ٹی اے میں جھڑپ۔ چیئرمین پی ٹی اے کا ایمن ولی خان پر نشہ کرنے کا الزام، طنز کیا کہ مجھے بھی چرس کا سگریٹ دیں۔ ایمن ولی خان بھڑک اٹھے، کہا سرکاری ملازم مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نشہ کر کے آئے ہو؟ آپ کو یہ جرت کس نے دی؟ چیئرمین پی ٹی اے بار بار معافی مانگتے رہے۔ ایمن ولی خان کے احتجاج پر چیئرمین پی ٹی اے کو اجلاس چھوڑ کر جانا پڑا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی آغا شاہ زیب کے چیئرمین پی ٹی اے کے رویے کی مذمت، قائمہ کمیٹی کی توہین قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کی بدتمیزی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ آپ اس طریقے سے کہیں کہ کوئی جو ہے ڈیفنس ٹیکس لگ جائے گا یا کوئی جنگ ٹیکس لگ جائے گا، یہ پوزیشن کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا اور نہ وار ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کی ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو، بتایا حکومت دفاعی ضروریات سے آگاہ ہے، ڈیفنس جنگ سے متعلق کوئی مخصوص ٹیکس نہیں لگ رہا، وار ٹیکس جیسی کوئی تجویز زیر غور نہیں، ڈیفنس بجٹ سے متعلق مبالغہ آرائی یا قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے، مسلح فوج کو بجٹ، ٹیکنالوجی سمیت تمام وسائل کی فراہمی سول حکومت کی ذمہ داری ہے۔
شمالی وزیرستان میر علی واقعے سے متعلق سیکیورٹی فورسز پر الزامات بے بنیاد قرار. ISPR کے مطابق 19 مئی کے واقعے پر غلط اور گمراہ کن پراپیگنڈا جاری ہے. پاکستان کی فورسز پر الزامات بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ ہیں. میر علی واقعے کی فوری اور جامع تحقیقات شروع کی گئی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خوارج نے کیا. بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد شہریوں کو ڈھال بناتے ہیں. فتنہ خوارج مقامی آبادی اور فورسز میں غلط فہمیاں پھیلانا چاہتے ہیں. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے تمام تر خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. تمہارا شو تمہارا میڈیا جنگی جنونی ہے. ارنب گوسوامی کی اپنے شو میں امریکی تجزیہ کار کے ہاتھوں لائیو بے عزتی. ڈاکٹر کرسٹین فیش شدت پسند اینکر کے منہ پر ہنستی رہی. کہا بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جنگی جنون میں مبتلا ہے، جس پر ارنب گوسوامی کو آگ لگ گئی. مہمان سے بدتمیزی پر اتر آیا اور بولنے بھی نہ دیا. کرسٹین فیئر اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹی اور شو چھوڑ کر چلی گئی. ایکس پر پوسٹ کی کہ بے وقوف جنونیوں کے چیخنے کی وجہ سے شو سے اٹھ کر گئی. ایسے بےہودہ شو کے سوا بھی کرنے کو بہتر کام ہے. 25 مئی کو یوم دوستی پاکستان اور افریقہ قرار دیے جانے کی قرارداد آج سینٹ میں پیش کی جائے گی. اجلاس میں افریقی ممالک کے سفیر اور ہائی کمشنرز بھی مدعو. سینٹ کی قرارداد کا مقصد پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا ہے. وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک اور سربراہان مملکت ملاقات میں تلخی. ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے صدر کو کھری کھری سنا دی. سفید فام جنوبی افریقی کسانوں کی نسل کشی کی دھمکی آمیز ویڈیو دکھا گئی. صدر نے کہا یہ ویڈیوز جنوبی افریقی حکومت کی نمائندگی نہیں کرتی، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا ہم نے جنوبی افریقہ میں صرف سفید فام کسانوں کی لاشیں دیکھی ہیں. جنوبی افریقی صدر کے ساتھ آنے والے سفید فام گولفرز نے بھی صدر رامفوسا کودھو کو اور کہا ہم نے جنوبی افریقہ میں کرنٹ لگنے والی تاروں کے حصار میں رہتے ہیں. ٹرمپ کا جنوبی افریقہ کے ساتھ کے سفید فام کسانوں کو امریکہ میں مہاجرین کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے PSL 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوالیفائر میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے شکست دی. اسلام آباد دوسرے کوالیفائر میں ایلیمنیٹر کی فاتح ٹیم سے ٹکرائے گی. اسلام آباد یونائیٹڈ 210 رنز کے تعاقب میں 179 رنز بنا سکی. صاحبزادہ فرحان 52، سلمان علی آغا 44 رنز بنا سکے. عثمان طارق نے 3 وکٹیں حاصل کی. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 209 رنز بنائے تھے. میگا ایونٹ کا ایلیمنیٹر آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا. تمام میچز دیکھیے ای اسپورٹس پر براہ راست. وائس کپتان جب آپ نے شاداب کو بنایا تھا نیوزی لینڈ سیریز میں پرفارمنس پہ بنایا تھا، اس کو آپ نے وائس کپتان دوبارہ بنا دیا. باس آفریدی، سفیان مقیم، کہاں ہیں وہ لوگ؟ باس آفریدی سفیان کے ساتھ زیادتی ہے. 5 اوپنر ہیں، بیٹسمین 8 ہیں، 3 میچز ہیں. 3 میچز ہیں، 300 میچز نہیں ہیں. پروگرام ہر لمحہ پر جوش بڑھائے PSL کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم سلیکشن پر کڑی تنقید. کہا عباس آفریدی اور سفیان مقیم کو ٹیم میں شامل نہ کر کے زیادتی کی گئی. باسط علی نے کہا شاداب کو وائس کپتان کس کارکردگی پر بنایا ہے. چیئرمین PCB کے پاس دو جاب ہے، کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے. کامران اکمل نے کہا 5 اوپنرز 8 بلے بازوں کو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. سیریز میں صرف 3 میچ ہیں. PSL میں کوئٹہ نے زبردست کم بیک کیا، آج مہمان بنی. اداکارہ کمل خان، کھیلا معصومانہ کھیل. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے مسکراہٹیں بکھیری. اور سیاحوں کے لیے اچھی خبر، بابو سر ٹاپ 6 ماہ کی طویل بندش کے بعد کھول دیا گیا. گلگت بلتستان اور چین تک سفر کرنے والوں کو مختصر راستے کی سہولت حاصل ہو گئی. بابو سر ٹاپ کھلنے سے کاغان اور ناران میں سیاحوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. بابو سر ٹاپ گزشتہ سال نومبر میں شدید برفباری کی وجہ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا.